अभी हुआ ही नहीं है। अच्छा ये बताएं कि डॉक्टर आप लोग की हो गई माशाल्लाह से, तो कितने लोग हैं जिनको डॉक्टर अच्छे से हैंड्स ऑन कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा था? तो ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा जगह है। तो कितने लोग हैं जो चैलेंजिंग में है डॉक्टर में? चैलेंज क्या है? सॉल्यूशन क्या चैलेंज है? स्टार्ट नहीं करा। अच्छा हमें ना एक पर्सपेक्टिव से चलना है जब हम काम करेंगे। एक क्लाउड नेटिव का हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, हमें पता लगा था कि हमारा जो बेस्ट एनवायरनमेंट है क्लाउड नेटिव, तो उसकी एक डेफिनेशन ये भी है कि जब डेवलपर अपनी मशीन में वर्किंग कर रहा होता है वो डायरेक्ट उसका जो बेस्ट एनवायरनमेंट है वो कंटेनर में चल रहा है। कंटेनर दो तरीके से यूज हो सकते हैं। एक है कि कंटेनर चलेगा कहाँ पर? प्रोडक्शन पे, मतलब क्लाउड पे या किसी मशीन पे। एक है कि कंटेनर चलेगा मेरी डेवलपमेंट मशीन में, ताकि डेवलपर जब डेवलपिंग करो उसके बाद कंटेनर में डेवलपमेंट करो। समझ गए? तो एक वॉल्यूम का टॉपिक था, कल वॉल्यूम का टॉपिक हमने पढ़ा। वॉल्यूम के टॉपिक से आप क्या फायदा उठा सकते हैं? अच्छा मुझे ये बताएं, कंटेनर हमारा आइसोलेटेड है और हमारा जो होस्ट मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉर्मल वाला है वो अलग है, कंटेनर अलग है। कंटेनर के अंदर जो फाइल्स एंड फोल्डर है वो कंटेनर के अंदर में बाहर एक्सेस हो सकती है? नॉर्मल नहीं हो सकती। तो अगर आप डेवलपमेंट कर रहे होगे तो आप अपना VS कोड कहाँ ओपन करोगे? कंटेनर के अंदर ओपन करोगे, अपने होस्ट में करोगे। तो फिर आपकी कंटेनर के अंदर की फाइल आपकी VS कोड पे कैसे आएंगी? तो डेवलपमेंट करनी है आपने, कॉपी हमें तो लाइव चाहिए ना, सिंक कैसे आएंगे? वॉल्यूम से। किससे आएंगी? आपने क्या करा, आपको बताया मेरे कंटेनर में किस लोकेशन के ऊपर मेरा फोल्डर जा रहा है और मुझे अपने होस्ट में इस लोकेशन पे फोल्डर चाहिए। दो लोकेशन हो गई, एक सोर्स हो गई किसकी? होस्ट की, और एक डेस्टिनेशन हो गई किसकी? कंटेनर की। तो हम -t के टैग लगाते हैं कंटेनर रन करते हो, -t को हम दो वैल्यू देते हैं, बीच में कॉलन होता है, कॉलन के लेफ्ट पे एक वैल्यू होती है और कॉलन के राइट पे एक वैल्यू होती है। लेफ्ट वाली कौन सी होती है? होस्ट की, और राइट वाली कौन सी होती है? तो वो क्या होती है? मैपिंग होती है, मतलब कंटेनर की एक लोकेशन होस्ट की लोकेशन से मैप कर रही है। फायदा किसका क्या हो रहा है? जो कंटेनर के अंदर डेटा है वो किससे सिंक हो जाएगा? होस्ट के डेटा से सिंक। सिंक का मतलब क्या होता है? तो जो डेटा एक साइड पर है दूसरी साइड पर भी आ जाए। सिंक मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। समझ रहे? तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा? आप अपने होस्ट के लोकेशन पे VS कोड ओपन करेंगे ऐसे ही, और VS कोड में आप जो भी डेवलपमेंट करेंगे वो आप कहाँ कर रहे हैं? अपने होस्ट में कर रहे हैं, लेकिन वो सिंक किसके साथ हो रही है? किसके साथ सिंक हो रही है? समझ में आ रहा है ये बात? मैं क्या करूँ? तो आप डेवलपमेंट टाइम पर कंटेनर के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये टेक्निक है। आपने पास करके जितनी भी डेवलपमेंट करनी है वो आपने किसके थ्रू करनी है? आपने कंटेनर के अंदर करनी है, वॉल्यूम के थ्रू आप इस चीज को इजी पॉसिबल बना। अच्छा वॉल्यूम में भी दो टाइप के वॉल्यूम है, एक आपका बाइंड माउंटेन और एक आपका वॉल्यूम की माउंटेन। तो देखिए आपने दो टाइप के वॉल्यूम, दो तरीके की बाइंडिंग्स हैं। बाइंडिंग्स पता है क्या होती है? दो चीजों को जोड़ने को बाइंडिंग्स बोलते हैं। जब आप काम करने जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आपको दो तरीके की बाइंडिंग्स मिलेंगी। चलिए, एक बाइंडिंग कौन सी है कि मैंने अपने होस्ट की लोकेशन और अपने कंटेनर की लोकेशन को मैप किया, ये एक बाइंडिंग जिसमें आप डेवलपमेंट में करें। लेकिन जब आप वहां पर होंगे, जब आप कहाँ पर होंगे? प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होंगे, तो वहां तो आपको बाइंड माउंटिंग की जरूरत नहीं होगी। सपोज कर सकते हैं, और लेकिन एक और माउंटिंग होती है, वो थी वॉल्यूम माउंटिंग। वॉल्यूम माउंटिंग क्या होती है? वॉल्यूम बनता है मतलब एक स्टोरेज बनती है, उस स्टोरेज को आप माउंट करते हो किसके साथ? कंटेनर के। तो दो तरीके की माउंटिंग है, वॉल्यूम की माउंटिंग है और एक फाइल सिस्टम की माउंटिंग। सही, आप एक्सप्लोर कर लेंगे, आपको वो दोनों तरीके इजीली मिल जाएंगे। अच्छा एक और सवाल का जवाब दें, डॉक्टर मतलब सारी चीजें चला ली, आप कुबरनेटिस क्या बताएं? कुबरनेटिस में किसी ने सारी सर्टिंग करी, कैसे होगा, क्या होगा? कितने लोग हैं इनके पास कुबरनेटिस का एनवायरनमेंट उनके लोकल के ऊपर मौजूद है? कितने लोगों के पास है? नहीं है, किसी के पास भी नहीं। तरीका आपको बता दिया है। ठीक है, नॉर्मली कुबरनेटिस के लिए हमें चाहिए होता है क्लस्टर। तो आपको क्या लगता है क्लस्टर सॉल्यूशन में कितना टाइम आपका एक्सपेक्टेड है? कितना एक्सपेक्टेड टाइम आपको क्या लगता है? लेस देन 5 मिनट्स? नहीं, मैं इमेजिनेशन नहीं पूछ रहा, एक कैलकुलेशन करके बताएं। कोई भी चीज इंस्टॉल होती है, कुबरनेटिस का एक सर्वर सेटअप होगा, उसकी सॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा आपको? मेरे मुताबिक आपकी विदिन अ मिनट सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि आपने इंस्टॉल नहीं करना। जो डॉकर डेस्कटॉप आपके पास है
اس کی آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے. سیٹنگ میں آپ کو ایک آپشن ملے گا کمانڈ رجسٹر, اس کا آپ نے چیک کرنا ہے. جس سے آپ اس کو چیک کریں, آپ کہاں پر آئے, آپ آئے اپنے ٹرمینل پر. ٹرمینل پر آپ کون سی کمانڈ لکھتے تھے؟ کمانڈ کا نام کیا تھا؟ ڈوکر. ڈوکر کے آگے کچھ بھی ہوتا تھا. اب آپ کا کوبرنیٹس پہ جائیں گے, ڈوکر کی جگہ ہو جائے گا kubectl. ریپیٹ کرنے کا جائے گا kubectl جو ہے جس طرح ڈوکر کے کلائنٹ تھا, جس طرح کوبرنیٹس کا کلائنٹ کون ہے؟ kubectl کوبرنیٹس کا کلائنٹ ہے. تو آپ نے کیا کمانڈ چلانی ہے؟ kubectl چودھری سالم حسین, اوورسیز فیڈرل منسٹر. بہت ہی ویلکم کر رہے ہیں, گورنر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, پورا ڈیلیگیشن ہے ہمارے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک دفعہ پھر جیسے میں نے کہا تھا کہ جو بھی ایکٹیویٹیز ہمارے پاس گورنر ہاؤس وزٹ کرتی ہے تو میں ان کو آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. تو آج ہمارے جو مہمان ہیں چودھری سالم حسین صاحب جو وفاقی وزیر ہیں اوورسیز کے, تو میں نے کہا یہ زیادہ آپ کے کام کے لیے, کیونکہ جو لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم ان کی منسٹری کے تھرو اپروچ کریں گے. سالم بھائی 2 سال پہلے ہم نے خواب دیکھا, ایسے ہی ایک ٹیسٹ ہوا اور اس میں 50,000 بچوں نے کوالیفائی کیا, اور آج 2 سال سے یہ بچے ریگولر ہمارے پاس یہاں AI اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کورسز کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے, کوئی آپ سے 1 روپیہ نہ ٹیسٹ کے ٹائم پہ کسی نے لیا, نہ آج تک کوئی 1 روپیہ سے لیا. گورنر ہاؤس ان کے حوالے ہیں, اور جو ممکن ہو سکا وہ ہم نے ان کے لیے کیا ہے. اور ان 2 سالوں میں میرا بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق ہے, لیکن نہ کبھی ہم نے ان کو جلسوں میں بلایا, نہ جھنڈے لگوائے, نہ کرسیاں لگوائے. ایسا ہی ہے نہیں. اس سے پہلے دعوے تو بہت کیے تھے لوگوں نے کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے اور دروازے کھول کے ان کے لیے اس طرح کرسیاں لگائیں گے, یونیورسٹی بنائیں گے. تو کیا اس سے پہلے میرے گورنر سے پہلے کوئی گورنر ہاؤس آیا تھا؟ نہیں. پیچھے سے آواز نہیں آئی, شاید وہ آئی تھی. کیا 1 کروڑ نوکریاں ملی تھی؟ کیا 50 لاکھ گھر ملے تھے؟ اور کیا گورنر ہاؤس میں اس طرح بیٹھ کے سوچا تھا آپ نے کبھی کہ کلاسز ہوں گی, یہ ہماری فیکلٹی آپ کو ٹرین کرے گی؟ تو الحمدللہ سالم بھائی, ہم نے وعدے تو کسی اور کے تھے, میں ان کو تنقید نہیں کر رہا, لیکن ان وعدوں کو پورا کوشش کی ہم نے. یہ بچے جب یہاں سے چھٹی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے ایک بیل بوک لگائی تھی, دروازہ 24 گھنٹے گورنر ہاؤس کا کھلا ہوا ہے. یہاں جتنے پروگرامز ہوتے ہیں اس کی دعوت ہم انہیں ضرور دیتے ہیں کہ آپ آئیں. عید میلاد النبی کے پروگرامز ہیں, کوئی راحت فتح علی, عاطف آ رہا ہے, وہ ان کو ضرور ہم انویٹیشن دیتے ہیں کہ آئے بیٹھیں. لیکن کوشش ہماری یہ ہے کہ ان کا مستقبل اچھا ہو, اور جب تک اللہ تعالیٰ ان کو ان کے پائوں میں نہیں کھڑا کرتے, یہ کمانے نہ لگ جائیں, چاہے یہ 5 سال آئے, لیکن انشاءاللہ دعا ہے کہ ان سب کا مستقبل بہت بہترین ہو. یہ 10-10, 20-20 لاکھ روپے مہینہ کمائیں. اور اس کے لیے ہم نے پچھلے دنوں میٹا والے آئے, ان کو یہاں بلایا. ان کی جو CVs جو نمبرز ہمارے پاس ہیں, یہ مختلف جو باہر کی آرگنائزیشن ان سے بھی شیئر کرتے ہیں.
کہ ان کو مواقع ملے, یہ کورس کمپلیٹ کریں, سیکھ لیں, تو یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں. اس کے علاوہ ہماری کوئی ان سے ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ یہ میری سیاسی جماعت میں داخل ہو یا میری سیاسی جماعت کے حق میں نعرے لگائیں یا میرے لیے نعرے لگائیں. میں نے کبھی ان سے نہیں کہا. ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تمام قومیتوں سے لوگوں کا تعلق ہے, کوئی سندھی بھی ہوگا, پنجابی بھی ہے, پٹھان بھی ہے, ہر قوم سے یہاں بچہ آتا ہے. کبھی کسی نے آپ سے یہ پوچھا کہ آپ کی قومیت کیا ہے؟ کوئی میرا جاننے والا رشتہ دار بیٹھا ہے؟ کوئی نہیں. جس نے میرٹ پر ایڈمیشن دیا وہ یہ پڑھ رہا ہے, انہوں نے اپلائی کیا, آ کے ٹیسٹ دیا, پاس ہو گئے, یہاں کلاسز شروع. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہم نے یہ ثابت تو کیا نا کہ جب ہم عزم کر لیں گے تو ہم اپنے سے 5 گنا زیادہ طاقتور ملک بھارت کو ہرا سکتے ہیں. 10 مئی کو ہم نے ہرایا, تو آپ تو باتیں پاؤ گے یار. ہمارے حوصلے بلند ہو گئے. ہماری افواج نے ہمیں مایوس نہیں کیا. جو بھارتی انڈین ہمیں تانے دیتے تھے, جو دنیا میں ذرائع ابلاغ میڈیا کو کنٹرول کرتے تھے, جنہوں نے باہر بڑے بڑے اداروں میں اپنے انڈین سی او بٹھائے ہوئے تھے, وہ ہمارے نوجوانوں کو نوکریاں نہیں دیتے تھے پاکستانی مسلمانوں کو. تو وہ بالادستی, ان کا وہ غرور ہماری افواج نے خاک میں ملا دیا. آج آپ دیکھیں دنیا کے راستے ہمارے لیے کھل گئے. یہ سالد بھائی ابھی اٹلی میں کانٹریکٹ کر رہے, 10,000 11,500 بچوں کو اٹلی میں جاب ملے گی. اس لیے تو میں ان کو پکڑ کے آنے کچھ ہزار ہمارے بچوں کے لیے ملے. تو یہ کیوں ہوا ہے؟ کیونکہ جب بھارتی بالادستی کا ڈر نکل گیا اور پاکستان کے فیلڈ مارشل نے, ہماری ایئر فورس کے جوانوں نے ان کو جب جنگ ہرائی ہے, تو پھر دنیا کو پتا چلا کہ پاکستان بھی ایک طاقتور ملک ہے. اور اسی لیے دنیا کا ذرائع ابلاغ میڈیا ہمارے حق میں لکھ رہا ہے. آج دنیا میں ملک ہمیں کہہ رہے ہیں آئے ہمارے ہاں جابز ہیں آپ لے لیں. اس سے پہلے یہ کوٹا ہمارا والا بھی انڈیا استعمال کر رہا تھا اپنی طاقت کے بلبوتے پر, اور ہمارے ملک میں انارکی پھیلائی ہوئی تھی. ہمیں ایک دوسرے سے لڑا رہے تھے, سندھی پٹھان لڑائی, اردو مہاجر, یہ سب کیا تھا. آج بھی جو دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں, اس کے تانے بانے بھی بھارت سے ملتے ہیں. وہ ہمیں آپس میں لڑا کر, ہمارے ملک میں دہشت گردی کر کر. اور وہ دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ دہشت گردی کا سب سے پہلا شکار جہالت ہے. جہالت کی وجہ سے دہشت گرد پیدا ہوتا ہے. اگر علم سیکھ لیں گے, ہنر سیکھ لیں گے, تو پھر کسی دہشت گرد کے بہکاوے میں تھوڑی آئیں گے کہ خودکش بمبار بن جائیں, اپنے ہی ملک میں اپنی ملک کی املاک کو نقصان پہنچائیں, اپنے ہی ملک میں اپنی فوج کے خلاف کامنٹس کریں. یہ سارا بیانیہ وہ جو ہے وہ صرف اور صرف بھارتی فنڈنگ پر ہے, کیونکہ وہ ہم سے جلتا ہے. اسے پتا ہے کہ جو پاکستان میں 62% نوجوان بچے بچیوں کی تعداد ہے, اگر یہ بیرون ملک جائیں گے تو یہ ان لوگوں سے زیادہ قابل ہے, ان لوگوں سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے. اس خوف نے, اور جو ہم نے ہجرت کی اور اپنا ملک بنایا, تو آج تک وہ تسلسل ان کا جاری و ساری ہے. لیکن الحمدللہ امید ٹوٹ چکی. اب کام ہوگا. اب دنیا کے سربراہ پاکستان میں آ رہے ہیں, ٹرمپ ہماری تعریفیں کر رہا ہے, تو اس کے ثمرات ہماری اس نوجوان نسل پر آئیں گے. آپ کی نوکریاں ملیں گی, بزنس ملے گا, آپ لوگ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم نے تو صالح بھائی بولا نہیں بلکہ کر کے دکھایا. آج آپ سے میری اچانک بات ہے, آپ آئے ہوئے. آج آپ دیکھیں جب آپ آئے تو کلاس میں ہماری اس ٹائم پر 9:45 بجے بچیاں بیٹیاں ہماری گورنر ہاؤس میں موجود ہیں. یہ لڑکے جو سیکھ رہے ہیں کیا چاہتے ہیں, یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں, اور ہم نے یہ مواقع ان کو فراہم کیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور اس منصب کے ساتھ دیانتداری اور ایمانداری کے لیے. میرا کوئی 2 سال میں آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ آپ کو ایسا لگا ہو کہ یہاں پڑھانے کا میرا کوئی مقصد ہے سوائے آپ کے مستقبل کا اور کوئی مقصد نہیں. ورنہ 2 سال آپ لگاتار نہیں آ رہے ہوتے. ان 2 سالوں میں آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ نہیں یار گورنر صاحب نے ہمیں اس مقصد کے لیے رکھا تھا کہ دن میں پڑھیں گے اور رات میں ان کے نعرے لگائیں گے.
یا آپ کو ہم اپنے ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے کہ جہاں آپ کو یہ ڈر ہوتا، یہ خوف ہوتا کہ یار گورنر ہاؤس میں پڑھنے کے بدلے تو ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. مجھے تو آپ میں سے کسی کا نام بھی نہیں پتا. مجھے صرف یہ پتا ہے کہ یہ جو بچیاں بیٹھی ہیں یہ میری بیٹیاں اور بہنیں ہیں، اور یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ میرے بیٹے اور بھائی ہیں، اور ہم نے ان کے لیے وہ مواقع دینے جو ایک حکومت کا کام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جاری و ساری رہے گا. میں صالح بھائی سے بھی کہوں گا کچھ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو جی میں آپ کو بہت بہت مبارک دیتا ہوں، اور مجھے آپ کے سارے کام میں مجھے نہیں بلکہ پورے پاکستان کو پتا، اور مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی جس طرح جس جذبات کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں اس میں نظر آتا ہے کہ کوئی غرض نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور قوم کی خدمت ہو. اس کے لیے جی میں آپ کو پہلے نصیب پیش کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ ہی ہماری منسٹری اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، اس کے دو اسپیکٹس ہیں. ایک جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کی ویلفیئر، جو مسائل ہیں اور ان کے پاکستان سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان کو حل کرنا، اور دوسرا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اسپیکٹ ہے جہاں پہ آپ سب لوگ جس سے مستفید ہو سکتے ہیں. ابھی جو کامران بھائی نے بتایا کہ 25 سے جو ہمیں کوٹا ملا ہے، یہ ہمارا پہلا اگریمنٹ ہوا پاکستان میں ہماری منسٹری کا کسی بھی یورپین کنٹری کے ساتھ. وہ بیسکلی ہمیں آفیشیلی کوٹا دیں گے کہ جی ہمیں اتنے کیٹیگری کے اتنے لوگ چاہیے سالانہ. اس میں آپ سب لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. فروری کے مہینے میں ٹیم آ رہی ہے، وہ پھر ڈیفائن کرے گی کہ کون سی ایسی کیٹیگریز ہیں جہاں پہ ہمیں ہیومن ریسورس کی ضرورت ہے. وہ ان شاء اللہ میں کامران بھائی سے بھی شیئر کروں گا. ہمارا ایک اور ادارہ ہے OEC کے نام سے، اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن. اس میں بھی وہ G2G زیادہ تر کام کرتا ہے. اس میں کئی بزنسز بھی ہیں، وہ بھی منسٹریز کو اپروچ کرتے ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ پورا ایک یہاں پہ بھی ایک سسٹم ہے لوگوں کو باہر بھیجنے کا. جو پروموٹرز ہوتے ہیں وہ اب کچھ بھی چارج کر لیں، ہمیں اس چیز کو جو ہے کنٹرول کرنا تھوڑا سا مشکل ہے. اس لیے ہم سسٹم ایسا بنا رہے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ آپ کسی کو نہیں جانتے لیکن ایک نظام چل رہا ہے، ایک لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اسی طرح ہی ہم اپنی انڈسٹری میں بھی میکسیمم چیزیں ڈیجیٹائز کر رہے ہیں کہ آن لائن ہی لوگ اپلائی کریں، ان کو آن لائن ہی ان کو بلایا جائے اور ان کے انٹرویوز کیے جائیں. اور ہم نے ڈائریکٹلی لنک کر دیا ہے جو امپلائر ہے اس کے ساتھ کینڈیڈیٹ کہ وہ خود آئے. ہم اپنی انڈسٹری میں فیسلٹی بھی دیتے ہیں کہ اگر آپ آن لائن بھی انٹرویو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. کوریا بہت اچھی اپرچونیٹی ہے، ہر سال لوگ انکریز ہو رہے ہیں. ہم ان سے اور زیادہ ایریاز کے اندر جابس کی مانگ رہے ہیں، وہ تھرو ہماری انڈسٹری ہو رہا ہے. جاپان میں ایک SSW پروگرام ہے، آپ لوگ سرچ کیجیے گا، اس میں آپ لوگ سبھی جو ہے اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں. اس کا ایک پورا سسٹم ہے. کافی چیزیں ہیں جو موجود ہیں لیکن ان کی تشہیر پراپرلی نہیں ہوئی. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ کامران بھائی سے، کیونکہ یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ ہم سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے، ہمیں سپلائی کا ایشو ہے. تو میں انشاءاللہ جو بھی ڈیمانڈ ہوگی وہ آپ کو بھجوایا بھی کروں تاکہ وہ جتنے بھی یہاں پہ بچے بچی ہیں، آپ جو ان کے اساتذہ ہیں جو مینیج کر رہے ہیں، ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپرچونیٹیز ہیں اور ان میں ان کو آپ اس چیز کی جو ہے وہ انفارمیشن پاس آن کریں. اور آپ کو میں فیوچر کا بھی بتا سکتا ہوں کہ جی کون سی ایسی ڈیمانڈ ہے جو کریٹ ہو رہی ہے، تاکہ اس حساب سے بھی آپ یہاں پہ لوگوں کو بھیج سکتے ہیں. بہت ڈیمانڈ ہے، پورے یورپ میں ڈیمانڈ ہے مین پاور کی. ہمارا دسمبر میں جو ایئر کلوز ہوا ہے صرف جو فارن ریمیٹنس ہے وہ $38 بلین اور ہماری ایکسپورٹ پاکستان کی 22 بلین، اس سے بھی زیادہ ہماری ریمیٹنس آ رہی ہے. اور اب ہم نے میں ریسنٹلی قطر، سعودی عربیہ ان جگہوں پہ بھی گیا اور میں نے ان سے جا کے یہی ڈیمانڈ کی کہ ہمارے بچے اور بچیوں کو صرف لیبر میں نہیں بلکہ جو وائٹ کالر جابز ہیں، مڈل مینجمنٹ کی جابز ہیں، اور انہوں نے ریڈ کیا ہمارے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اور وہی بات آپ کی بات کہ ہمارا جو تشخص بڑا ہے اس کی وجہ سے مزید اپرچونیٹیز ملی ہیں ہمیں، اور اس کو ہم چاہتے ہیں ہم انکیش کریں تاکہ آپ لوگ اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں ان شاء اللہ. اور اسی لیے آپ سے رابطہ رکھیں گے اور منسٹری کے اوپر جو بھی ہم بینیفٹس دے سکتے ہیں اپنی یوتھ کو تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ ضرور کام بھی کریں گے فیوچر میں. ساتھ ہی ساتھ سافٹ اسکلس کی بھی ضرورت ہے.
کئی جگہوں پہ یہ کمپلینٹس آتی ہیں کہ جی جو پاکستانی ہیں ان کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے, ہائیجین کے ایشو ہیں. تو ہم جب اس ملک میں جاتے ہیں تو ہم پاکستان کے سمجھ لیں امبیسڈر ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس ملک کا شخص کسی پاکستانی سے پہلی دفعہ مل رہا ہو, اور پہلی دفعہ میں وہ اپنے ذہن میں ایک امپریشن بنا لے گا کہ پاکستانی یا اچھے لوگ ہیں یا برے لوگ. اور کمپنیز کے اندر بھی اسی طرح ہے. اگر باہر کی کمپنی ہے اس میں کوئی پاکستانی گیا اور اس نے وہاں پہ کچھ اچھا پرفارم نہیں کیا یا کوئی بیہیویئر اس کا اچھا نہیں تھا, تو وہ کمپنی دوبارہ کبھی پاکستان سے بندہ ہائر نہیں کرے گی. اس لیے ہمیں سافٹ اسکلس کی بھی ضرورت ہے, ہمیں جو ٹیکنیکل اسکلز ہیں ان کی بھی ضرورت ہے. اور میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ کوریا کے اندر ہم نے اسٹارٹ کیا بھیجنا فیکٹری ورکر. اور فیکٹری ورکر کی جو ایک پوری انہوں نے ہمیں ایک ماڈیول دیا, اس کے اندر لینگویج بھی تھی, اس کے اندر ٹریننگ بھی تھی, اس کے اندر سافٹ اسکلز بھی تھے, ساری چیزیں تھیں. لیکن آج وہی فیکٹری ورکر کی جو سیونگ ہو رہی ہے, نیٹ سیونگ, وہ $1800 امن. اسی جب انہوں نے دیکھا کہ جی یہاں پہ اچھے لوگ یہ بھجوا رہے ہیں, اور کیونکہ ان کی باقاعدہ منسٹری خود سپروائز کر رہی ہے ان کی ٹریننگس, تو انہوں نے اب 2 اور کیٹیگریز ہمارے لیے کھول دی. اس میں ویلڈنگ میں لوگ جا رہے ہیں. اب ویلڈنگ کا یہاں کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں تھا, تو پھر ہم نے ان کا یہاں پہ 2 انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ کولیبریشن کروایا, انہوں نے ان کو اپنے ماڈیولز بتائے, لوگ بھیجے, ٹرین کیے. تو 70 لوگ ابھی ریسنٹلی گئے ہیں کوریا, جس میں سے 70 ویلڈرز میں سے 2 فیمیل. اور اسی طرح جب ہم کو مزید کیٹیگریز کی ڈیمانڈ ہے, ہاسپٹیلٹی کے اندر بھی بہت اسکوپ, بہت زیادہ اسکوپ. اسی طرح بہت سارے ایونیوز ہیں. میں انشاءاللہ آپ سے ساری انفارمیشن شیئر کروں گا, اور یہ اتنا آپ نے خوبصورت پلیٹ فارم بنایا ہے تو ہم چاہیں گے اس میں چھوٹی ہوں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ آپ نے جو بات کی ہے, خوبصورت بات کی ہے کہ انسان کی سیاست یا یہ سب کچھ جو لوگ کہتے ہیں کہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں, اس کا ایکچوئل مقصد یہی ہے جو آپ کر رہے ہیں. اور ہم چاہیں کہ اس میں ہم ہاتھ بھی بٹھائیں اور آپ سے مزید شراکت داری کریں تاکہ اس کا میکسیمم فائدہ ہو.